मिलिदी इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब क्या पीटीआई हालात से सबक सीख चुकी हुई है? क्या जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है या हो रहा है उससे उसने कुछ सबक हासिल किया है? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि खुद परस्ती, अना परस्ती की जो सियासत है, या वो दूसरे चोर और हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल सही हैं, तनकीद बराए तनकीद, मार धाड़, बदतमीजी, इसकी सियासत से जो है अब लगता है कि तहरीक इंसाफ थोड़ा अपनी उस लाइन से पीछे आती जा रही है। तहरीक इंसाफ ने क्या 5 अगस्त के एहतजाज से बहुत कुछ सीखा है? सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू तो कुछ यही बता रही है। अभी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के उनका जो गुफ्तगू है वो हम आपको सुनवाएंगे। और अब वो ये फरमा रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि जश्न आजादी का दिन है और इस दिन आप जो है वो एहतजाज मनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम एहतजाज नहीं मनाएंगे बल्कि हम पूरी कौम के साथ जश्न आजादी मनाएंगे। तो जनाब, हम भी तो यही कह रहे थे। तहरीक इंसाफ में क्या हालात इतने सख्त हुए हैं कि अब वो ये बात सीख गई है, अब वो उसकी समझ में आ गया है कि अगर वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी तो उसे सिस्टम उठाकर बाहर फेंक देगा, जैसे कि तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया के कई ममालिक में सियासत इसी तरह होती है, क्योंकि जब सियासत में उरूज होता है तो सब कुछ हरा हरा नजर आता है, मगर जब यही सियासत उठाकर जमीन पर पटकती है तो फिर अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं, कि जैसे इस वक्त तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं की निकल रही हैं, और या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या बानी पीटीआई के साथ हो रहा है। कहने को ये मिसाल कोई बहुत अच्छी नहीं है, मगर एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि असद ऐसा ने ये कहा है कि हमने अगस्त के महीने में ही 6 साल कबल जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी उस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में हुकूमत लेना हमारी एक बड़ी गलती थी और हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अब तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता माफियों की तरफ आती जा रही है। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है अब अपनी उस हार्ड लाइन से हटकर कुछ मुज़ाकरात की तरफ आती जा रही है। और आज नेशनल असेंबली के इजलास में बहुत से रहनुमाओं ने जो है वो मुज़ाकरात की बात की। स्पीकर कौमी असेंबली ने भी मुज़ाकरात की बात की। अब क्या तहरीक इंसाफ वापस इस सिस्टम में आने जा रही है? और क्या होने जा रहा है? माजी की गलतियों से क्या वाकई सबक सीख रही है? क्या ये बस ये सिर्फ वक्ती तौर पर जो है वो एक स्ट्रेटेजी है, जिस तरह तहरीक इंसाफ कहती है कि कभी कुछ और कभी कुछ होता है? अब आगे और क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में जो है वो होंगे सनाउल्लाह मस्ती खान साहब, मस्ती खैल साहब, तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, सीनियर रहनुमा हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले अपने इंट्रो में पूरी एक आपको कहानी सुनाई, माजी की भी और अभी की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है दोबारा से अब बात होने लगी है कुछ मुज़ाकरात की जानिब। अभी इस वक्त हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, एमएनए हैं, सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसीदा सारा साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुझसे हुकूमत का कोई भी वजीर अगर मुज़ाकरात करे, ये आप असेंबली में आपने स्पीच की है गालिबन 2 दिन पहले, कि कोई भी अगर मुज़ाकरात करे तो आप उसी वक्त मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। तो क्या अब पीटीआई ने जो है माजी की गलतियों से सबक सीखा है और अब वो मुज़ाकरात की मेज पर आती जा रही है, यानी इस सिस्टम का दोबारा से हिस्सा बनने के लिए तैयार है?
اپنی پارٹی کا مات پہ ضمیر بیان کرنے کا. جو آپ جس ریفرنس دے رہی ہیں، میرے خیال میں نے تو اسمبلی کے فلور پہ یہ بات نہیں کی. میں نے البتہ یہ کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل فورس ہیں، ہم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکرز ہیں. پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل فورس جو ہے نیگوشیشن سے اور ٹیبل ٹاک سے نہیں بھاگتی. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون ڈائلاگ کرے گا، کون مذاکرات کرے گا؟ کہیں سے ہمیں کوئی آفر آئے گی تو پھر اس کے جو ایس او پیز کیا ہوں گے بات کرنے کے یا اس چیز کو آگے بڑھانے کے، تو وہ دیکھتے ہیں. اگر جو ہم سے مذاکرات کریں گے کیا ان کے پاس ایسی پاورز بھی ہے، ایسی ان کے پاس اسٹرینگتھ بھی ہے، یا وہ ماسٹرز وائس ہیں؟ تو پہلے حکومت کی جانب سے یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ہم یہ کمیٹی بنا رہے ہیں اور ہماری ان افراد پہ کمیٹی ہوگی، اور ہم سے دیکھیں جی ہمارا ایجنڈا تو بڑا واضح اور دو ٹوک ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں جی کہ مذاکرات کے دروازے ہم بند نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ اگر آپ نے مذاکرات کرنی ہے تو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اب ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اگر آپ ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کریں تو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کہ جو آئین ہے، آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، جو سول لبرٹیز ہیں، جو آپ کی میڈیا کی آزادی ہے، جو اس طرح کو عدلیہ کی آزادی ہے، تو ہم ان چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اگر اس پہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی کمیشن بنانا چاہتے ہیں جو 48 ڈیز میں یا 30 ڈیز میں پروو کرے جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ واپس کرتے ہیں اور حقدار کو ان کا حق ملتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے خلاف جھوٹے من گڑا ایف آئی آر لانچ کی گئی ہیں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ آف جو پاکستان کا جو ورڈکٹ تھا اس پہ انہوں نے سال پورا جو ہے عمل درآمد نہیں کیا، ہماری اسپیشل سیٹیں بھی چھین لی ہیں. تو ابھی یہ بات تو سیاسی آدمی کبھی بھی پیچھے نہیں بھاگتا، اور ہم میں بالکل، میں نے سینئر پارلیمنٹیرین ہوں، اور سینئر پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے میرا تو یہ یقین ہے کہ معاملات کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے نکلے گا. لیکن ڈائلاگ کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی شرائط ہوں گی، کوئی نہ کوئی ایک لائے عمل ہوگا، تو اس پہ ہم بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے پہلے بھی مذاکرات کی جب بات ہوئی تھی دسمبر اور جنوری میں مذاکرات کی جب ہوئی تو پی ٹی آئی نے شرط رکھی، پھر دونوں طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، پھر اچانک سے مذاکرات کی بات ختم کر دی گئی. تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے اگر دوبارہ سے یہ بات ہوتی اور ہو رہی ہے؟ محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ اب دوبارہ سے سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے. آئین تحفظ پاکستان میں ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر یہ دوبارہ یہ ڈائلاگ دوبارہ سے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب کچھ تحمل کا مظاہرہ کرے گی ماضی کی نسبت؟ نہیں، بے نظیر ہم تحمل کا مظاہرہ بالکل کریں گے اور کرتے بھی ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے کو اپنے ہاتھوں میں نہ کلشن کوپ اٹھائی ہوئی ہے، نہ ہم کوئی ٹینکوں پہ چڑھ کے چڑھائی کر رہے لوگ ہیں، نہ ہم نے کو خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہاری رائے کی بات کرتے ہیں، تحریر و تقریر کی بات کرتے ہیں، پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، جو آئین پاکستان میں بڑا واضح اور دو ٹوک لکھا ہوا ہے فنڈامنٹل رائٹس میں. ہم اسے ماورات جانے ہی نہیں چاہتے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آئین جو ہماری بائنڈنگ فورس ہے، جو ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک جو ایگریمنٹ ہے، جو انڈر ٹیکنگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پورا نظام کو اس کے تحت چلایا جائے. جس ادارے کی ریسپیکٹ ہے ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اداروں کی، جو چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، افواج پاکستان کا ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ سول بیوروکریسی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ان کا جو کردار ہے، جو ان کا جو انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، اس کے مطابق اگر وہ چلنے کو تیار ہیں، اور چارٹر آف پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ ایسا چارٹر آف پاکستان ہو جس میں ہر بندہ اپنے ایمبٹ میں کام کرے اور عوام جس کو ووٹ ڈالے تو اس کے مطابق ہم چلنے کو تیار ہیں. جس میں تحمل والی بات یا غصے والی نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، نہ ہماری کسی سے کیا ذاتی دشمنی ہے. اللہ معاف، وہ فورس ہے، وہ طاقت ہے جس نے اپنی پنجاب کی چیف منسٹری چھوڑ دی، سندھ ہماری خیبر پختونخوا میں لیٹ می کمپلیٹ، ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، ہم نے وہ چھوڑ دی، ہم نے اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا. یہ ہمارا جمہوری رائٹ تھا. پھر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈکٹ کو آنر نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈکٹ کی وائلیشن کی. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ احساس ذمہ داری سے اور جو اسے اس کے ساتھ اگر بات کرنے کا کوئی بات کرتے ہیں
پھر ہمارے قائد ہیں عمران خان جو جیل میں ناحق سلطیں برداشت کر رہے ہیں، ان سے ہماری ملاقات کراتے ہیں، اور ایک بڑے یہ کیا کہتے ہو آزادانہ ماحول میں ہماری نیگوشیشن خان صاحب کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اصل کیسٹ نے بڑا انکشاف کیا، میں ابھی جنرل باجوہ کی طرف بھی آؤں گی، مگر جیسے ابھی آپ نے ووٹ کی بات کی کہ 2018 میں انہوں نے کہا حکومت لینا ہماری غلطی تھی، تو اب یہ غلطی کیوں یاد آ رہی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ کون سے معافی مانگتے ہیں کہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی آج سے 6 سال پہلے اگست ہی کے مہینے میں، تو وہ اس پہ وہ بڑی پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی، ہم اس پہ قوم پہ معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اس پہ معافی مانگتے ہیں تو پھر آپ جو 2013 کے بعد 35 پنچر والی بات کی گئی، پھر اس پہ بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اگر معافی کی بات کی گئی تو 2018 میں جس طرح اس وقت کی اپوزیشن کو ایک انتقامی کاروائی کی گئی رانا ثناء اللہ کے خلاف، شاہد خاقان عباسی کے خلاف اور دیگر لیڈرز کے خلاف کی گئی، تو معافی تو اس پہ بھی مانگنی پڑے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے پی ٹی آئی نے ماضی کی کچھ چیزوں سے سیکھا ہے، اور اب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پی ٹی آئی، مجھے جو اب جو ان کے رہنماؤں کی، اب جو آپ کی لیڈرشپ ہے، ان کی جو بات چیت ہے، مجھے اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب اس کی ہارڈ لائن سے تھوڑا سا نیچے کی طرف جا رہی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں بے نظیر، میں نے تو یہ آپ کے منہ سے میں سن رہا ہوں فرسٹ ٹائم کہ اسد کیسر صاحب نے کیا فرمایا، ہمارے سیزن لیڈر ہے، نہیں سابق کہاں سپیکر ہے، ہے یہ اور تو ماشاءاللہ سیاست کو زبان کا سمجھتے ہیں۔ قیام ہے، مسیح نہیں فیض آپ صاحب، یہ تو ہیڈ لائن بنی نہیں ہوئی اگر ساری آپ کہہ رہے چینلز ہیں، کی۔ اگر نہیں میں معذرت کے ساتھ میں ان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیکھ سکا، میں چونکہ بزی تھا جی تو جی میں نہیں دیکھ سکا۔ تو دیکھیں جی، ماضی کی غلطیوں سے ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ بنظیر یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جن سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، جن سے بھی جو فالٹ ویری گڈ ہوا پوائنٹ۔ ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ آپ فیوچر میں ایک ایسا پاکستان کی تشکیل کریں جو آئین پاکستان کے تحت چلے، پاکستان میں خوشحالی آئے، پاکستان میں سیاسی استحکام آئے۔ جب سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت ڈیفینیٹلی آپ کی آگے بڑھے گی۔ جب سیاسی انتقام نہیں ہوگا، آپ عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ پاؤں کے تلے رون تلیں گے، ون مین ون ووٹ کی جو ہے آپ تقدیس کو پامال کریں گے، عوامی مینڈیٹ کو چھین لیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو آنر نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، سول لبرٹیز کو جو ہے آپ وائلیٹ کریں گے، تو پھر آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ آگے بڑھنے کا طریقہ یہی ہے، جیسے آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں، آپ کا جمہوری رائٹ ہے، میں آپ کو جمہوری انداز میں جواب دے رہا ہوں۔ ہاں، اگر بالکل، پاکستان نے آگے گڈ بڑھنا پوائنٹ۔ ہے تو ایک مثال کے پاکستان کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جن پارٹی سے بھی غلطی ہوئی ہیں ان کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اور اس غلطیوں کی ازالہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بھی کام ہے پاکستان کے اندر آئندہ سے جو بھی ہو وہ آئین پاکستان کے تحت ہو، تاکہ کسی کو انگلی کھڑی کرنے کا موقع ہی نہ ملے کہ خان کے دور میں یہ ہوا، میاں صاحب کے دور میں یہ ہوا، پیپلز پارٹی کے رجیم میں یہ ہوا۔ تو کسی میں سمجھ کہ ایسا آئیڈیل ماحول جو ہے ہم بیٹھ کے ترتیب دیں جس میں الیکشن بھی منصفانہ ہوں، جن میں چیف آف دی آرمی سٹاف کی تقرری جو ہے وہ بھی میرٹ پہ ہو، وہ بھی ٹرانسپیرنسی سے ہو۔ میں تو یہ بات کرنے کا بھی سچی سی بات ہے، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ فرسٹ ٹائم میں آپ کے یہ پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہو اس میں پولیٹیکل لوگوں کی قطعاً کسی قسم کی جو ہے وہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہماری آرم فورسز کا سربراہ ہو اس کا بھی ایک میکانزم ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پہ، سینیارٹی کی بنیاد پہ، جو آٹومیٹیکلی وہ سینئر لگ جائے۔ اس میں پرائم منسٹر کا کیا کام ہے، کسی سیاسی کا کیا کام ہے؟ اسی طرح جیسے جوڈیشری ہے، جیسے کوئی اور معاملات ہیں، تو ایسے جب تک ہم اپنے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گے، اپنے سسٹم کو جو ہے وہ اسٹریم لائن نہیں کریں گے، اور وہ سینیارٹی اور میرٹ کو ملوز خاطر نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں جیسے ہم پہلے جو ہے وہ لین کر رہے ہیں پاکستان 78 سال سے، پھر ایسے ہی ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ جی بڑی پازیٹیو آپ نے بات کی اور میں بہت اپریشیٹ کروں گی، مگر یہاں پر ایک چھپتا ہوا سوال ہے، چاہے تو آپ اس پہ کامنٹ کر دیں، چاہے تو آپ نو کامنٹ کر کے آگے بڑھ جائیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے ہمیں جب تک ازالہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بڑی اچھی پوائنٹ، بہت اچھی بات کی آپ نے، ایک جسے کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ والے سیاست دان والی بات کی۔ لیکن
क्या 9 मई पर भी कोई गुंजाइश है माफी की, या फिर नदामत की, या फिर किसी चीज की कि हाँ ये हो गया, चले अब जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ाएं सिस्टम को, क्या इस पर कुछ गुंजाइश है? देखिए मैं काश के ये दिन आता और पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है, जो पाकिस्तान की खुशहाली है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है ये मेरी माँ है, ये हमारी रेड लाइन है। इस पे हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी सियासत कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, हमारी हर चीज कुर्बान। Having said all this, मैंने मिलियन टाइम ज़ाती हैसियत में जो है 9 मई की मजम्मत की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी मजम्मत की है, और हमारी पार्टी का ये वक़िफ़ है, और हमारी पार्टी ये समझती है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंट अंदाज में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच से जो है वो तहकीकात करवाई जाएं, जिसने भी ज्यादती की है, जिसने भी रूल्स को और जो वायलेशन की है, और जो भी उसने कोई ज्यादती और नाइंसाफी की है, तो उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह है, बेगुनाह को गुनाहगार करार देना तो ये शरीयत में भी जायज नहीं है, ये किसी सिविलाइज्ड मुआशरे में भी जायज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि मैं बड़ा दो टोक आदमी हूँ जी, मैं सियासी आदमी हूँ। सियासी आदमी जो है वो सियासत जो है वो अपने चुराहों में करते हैं, मैं सियासत करूंगा तो अपने गली मोहल्ले की करूंगा, हमारा कैंट में जाने का कोई तुक नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे बिलीव नहीं करती। इमरान खान ने ये कहा है कि फौज भी हमारी है, और मेरा भी ये जाती तौर पे मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और बबांगे दोल और वाशगाब अंदाज में कहना चाहता हूँ कि फौज के ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, ये हमारी अपनी फौज है, ये कोई इंडिया की या राह की फौज नहीं है। ये जब इंडिया ने हम पे ये जंग मुसल्लत की, हमें हालांकि गोलियां मारी गई, हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, हमारा मैंडेट छीना गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई, मेरी माँ की बारी आई, तो हम हर चीज भूल गए। हमने हर चीज को भुला के अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, और खान साहब ने जेल के अंदर से कहा कि ये मोदी जो है ये बड़ा हिंदुत्व सोच का मालिक है, इसके बड़े तौसीफ पसंदाना अजायम में, और ये चंद्र गुप्त मौर्य का जो है ये पैरोकार है, ये कोई ना कोई शर पसंदी करता रहेगा। तो इस शर पसंदी का हमने मर्दानावार मुकाबला किया। अल्लाह सुब्हानहू में जिसमें अपना ये देखें, ये पाकिस्तान मेरी माँ है, ये इसके पाकिस्तान के तमाम बच्चे हैं। अगर किसी से कहीं गलती सरजद हुई है तो माँ को बड़ा दिल करना चाहिए। अगर माँ के बेटे उसके घर में अगर कोई ऐसी बात कर देता है, जब माँ नाराज होती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि माँ उसको गले से भी लगाती है, माँ उसको गोली नहीं मारती, माँ उसको आगे पीछे नहीं फेंकती। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल करके ये जो है आगे बढ़ना चाहिए जी। मैं आपने बड़ी अच्छी बात की, मैंने कहा लेकिन माँ लितर भी लगाती है, जब अगर कोई बच्चे गलत हरकत करे तो माँ पिटाई भी लगाती है। बिल्कुल, कभी इसमें तो कुछ चले अब इस वक्त छोटी सी ब्रेक का, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। सनाउल्लाह मस्ती फेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। सनाउल्लाह मस्ती फेल रहनुमा तहरीक इंसाफ है, वो हमारे साथ है और बड़ी सच्ची खरी खरी बातें कर रहे हैं। अच्छा मस्ती फेल साहब, हम 9 मई की बात हो रही थी और आपने कहा था कि हाँ धरती हमारी माँ है और हमने गलतियों से माजी की गलतियों से अजाला किया है। तो आप उस बारे में कुछ बात कर रहे थे कि माँ अपने बच्चों को प्यार भी करती है, माँ अपने बच्चों को समझाती भी है। तो मैंने इसमें कहा था कि माँ अपने बच्चों को जब गुस्सा आता है तो लितर भी मारती है। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जहां बच्चा गलती करता है, जैसी गलती करता है, जो संगीन गलती हो, तो माँ भी मारती है और साथ बहन और बेटे भाई जो है वो भी लगाते हैं। और मैं एक बात, बड़ा दो टोक और वाज़ेह आदमी हूँ बेनजीर,
کہ یہ شہداء ہیں نا جی، جی یہ جی ہمارے شہداء ہیں، ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بالکل انہوں نے ہمارے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، پاکستان کی تقدیس کی جنگ لڑتے ہوئے شہادت دی ہے، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارا ان کے بغیر ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ راجہ عزیز بھٹی شہید ہو، شبیر شہید ہو، کرنل ہمارے کیا نام تھا، کرنل شہید جو ہوئے تھے جی، اب وہ ہوں، یا راجہ ہاں ہاں محفوظ ہاں شہید ہوں، جو باقی ہمارے شہداء ہوں، وہ ہمارے، وہ ہاں دیکھیں جی، اگر تو یہ کسی نے شہداء کی بے حرمتی کی ہے تو قابل نفرت بھی ہیں، قابل رحم بھی نہیں ہے، ان کو عبرت ناک سزا ملنی چاہیے۔ میں اس میں دو ٹوک ہوں، جو یہ ہمارے آرم تو کون فورسز سی کے جو انسٹالیشن ہے کیا وہ پاکستان کے وسیع صاحب انسٹالیشن قطع پہ، کلامی کی اس معذرت پہ چاہتی ہوں، اس پہ وسیع صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، آپ نے بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیا اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہی کیوں نہ ہو؟ اگر ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت ہیں، اگر دیکھیں ان کے خلاف کوئی ثبوت ہیں اور ثبوت جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو بالکل وہ اس میں میں شامل ہوں، میرا بھائی شامل ہو، میرا بیٹا شامل ہو، کوئی شامل ہو، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی جان سے عزیز ہوتی ہیں، اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں بے نظیر کے یار دیکھیں یہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اس لیے ناراض ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ تحریک کا آغاز کر دیا تھا کہ یہ چیف آف دی آرمی سٹاف نہ بنے۔ میں ان کے عقل کے اندھوں کو، جو ہمارے نقاد اور مخالفین، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کا یا اپوزیشن سے چیف آف دی آرمی سٹاف کی تقرری سے کیا واسطہ؟ یہ آئین پاکستان میں دو ٹوک اور واضح لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جی چیف آف دی آرمی سٹاف کا جو ہے وہ تو تقرری پرائم منسٹر نے کر رہی ہے، میں تو اس سے آگے چلا گیا ہوں، میں نے کہا کسی سیاسی کا بھی کردار نہیں رہنا چاہیے ان کی تقرری میں، ان کو ٹرانسپیرنسی پہ، میرٹ پہ جو سینئر اور سینیارٹی میں آتا ہے ان کو چیف آف دی آرمی سٹاف بنا دینا چاہیے۔ اور دوسرا بے نظیر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے دیکھا، میں نے پریس کانفرنس سنی، آئی جی پنجاب جو موجودہ بیٹھے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ فلاں نے یہ حرکت کی ہے، اس کی 1500 کالیں ٹریس ہوئی ہیں، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ان کو معافی مل گئی۔ پھر جو لوگ ختیجہ شاہ کے ساتھ میری اندلیز عباس میری کلیگ رہی ہیں، میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے، جب وہ بھی ساتھ تھیں، جب اس نے پریس کانفرنس کر دی تو ان کو معافی ہوگی اور باقی کو جیلوں میں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے تو جن نے بھی کیا ہے پھر ان کو بلا امتیاز سزا ملنی چاہیے۔ پھر آپ جب پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ یہ کریں تو پھر پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، پھر اس کو اون نہیں کرتی۔ ہاں، ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کے فول پروف اگر کوئی اس قسم کی آپ کے پاس شہادتیں اور ایویڈنسز ہیں، اور وہ میڈیا، آپ کا میڈیا جو ہے یہ تصاویر تو دکھاتا ہے جو جا رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں، کون انٹر ہوا، کس نے جو ہے وہ شہید کر رہا ہے ہمارے شہداء کے مقبروں کو، کون آرمی انسٹالیشن کے ساتھ کر رہا ہے، ان کی ویڈیوز بھی ہوں گی، آڈیوز بھی ہوں گی، ان کی تصاویر بھی ہوں گی، ان کی ہر چیز ہوگی۔ اگر وہ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہو، میرا باپ ہو، میرا بیٹا ہو، میرا بھائی ہو، وہ قابل سزا ہے۔ لیکن اگر آپ بے گناہوں کو اس آڑ میں جو ہے وہ سزائیں دیں گے اور اس بنیاد پہ سزائیں دیں گے کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو میں سمجھتا پھر یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ جو سرگودا میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ملک احمد خان بچر کو اور احمد چٹھا کو سزا دی گئی، میں ورڈکٹ پڑھ رہا تھا، جج کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھتا ہے جی کہ ان کی کوئی شہادت نہیں ہے، وہ کہیں موقع پہ پائے نہیں گئے، انہوں نے کسی قسم کی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو سمجھتے ہیں کچھ چیز کے خلاف ہو، جو یہ 9 مئی کے واقعات ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اس لیے ہم ان کو 10 سال سزا دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے بھونڈے فصلوں کو کون تسلیم کرے گا؟ دیکھیں نا جی، تو اس میں چلیے میری یہ گزارش انصاف کی میری بات یہ قطع گزارش یہ کلامی ہوگی بے نظیر ایک پوائنٹ لے لیجیے، ایک پوائنٹ لے لیجیے سر، کہ آپ نے انصاف کی بات کی، جی۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت دو ٹوک بات کی، بہت بولڈ بات کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن شاہ محمود قریشی، زین قریشی، فواد چودھری جو اس وقت وزیر تھے، پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو بری کر دیا دیکھیں گیا جی، ہے کیس سے؟ نہیں دیکھیں جی، میں بالکل، شاہ محمود قریشی بڑے کریڈیبل لیڈر ہیں الحمدللہ، اور اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے۔
پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور آج کے گئے گزرے دور میں بڑے نیٹ اور کلین وہ انسان ہے. اگر وہ دیکھیں جو اس دن ان کی مسز کا جو تھا وہ وہاں کراچی میں تھے، ان کی مسز بیمار تھی، ہاسپٹلائز تھی، تو وہ تو بچہ چونکہ وہ پیر خانہ ہے تو وہاں سینکڑوں لوگ وہاں جمع تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ وائس چیئرمین بھی تھے، تو ان کی تو موجودگی بھی نہیں تھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بے نظیر، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی اگر ایسی حرکت کرے گی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا. میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ انصاف کو اتنا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے، انصاف کو اتنا کیا کہتے ہو کلیئر کر دیں گے کہ جس نے بھی کیا ہے اس کو قرار با کی سزا ملتی ہے، تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے گی. لیکن آپ نے پرسیکیوشن کی بنیاد پہ، سیاسی انتقام پہ اور خواہ مخواہ کا بازو مروڑ کے کسی عزت دار کو، شریف کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو آپ اس کو سزا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی اور روز محشر بھی ہمارا گریبان پکڑا جائے گا. چلیں اب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو، اور اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہم مستقبل کی، کہ آپ نے کہا تھا کہ 5 اگست کا احتجاج اور اس کے بعد 14 اگست اس کے دوسری ایپیسوڈ ہوگی. لیڈرشپ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 14 اگست کو ہم ایک بھرپور احتجاج کریں گے. لیکن آج سلمان اکرم راجہ نے کچھ بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے، ہم بھی جشن آزادی منائیں گے. ذرا سلمان اکرم راجہ کا میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا ان کا سورس سنوائیے. کارکنوں کو آپ آزادی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نکلیں یا احتجاج کے لیے؟ دیکھیے، احتجاج سے کیا مراد ہے؟ باہر نکل کے عمران خان کی آزادی کی بات کرنا، پاکستان کی آزادی کی بات کرنا، حقیقی آزادی کی بات کرنا، عدلیہ کی آزادی کی بات کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے نا. آپ اس کے علاوہ کس چیز کو احتجاج کہتے ہیں؟ تو ہماری نظر میں یہ جشن کا دن ہے، ہم اس دن جشن کے موڈ میں ہوں گے، ہم اپنے پرچم لہرائیں گے اور ہم ہمارے جو مقاصد ہیں ان کا اظہار کریں گے. ہم اس دن جشن کے موڈ میں ہوں گے، اپنے پرچم لہرائیں گے اور ہم ہمارے جو مقاصد ہیں ہم ان کا اظہار کریں گے. اب اس پر کیا 5 اگست کا جو احتجاج ہے جس پہ بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، کے پی کے میں بھی وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا جیسے ماضی کے آپ کے احتجاج ہوتے رہے ہیں، تو اس سے سبق حاصل کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور اب یا پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب سسٹم کا حصہ بنیں گے تو بات آگے بڑھے گی؟ نہیں بے نظیر، یہ آپ کی آراء ہو سکتی ہیں، ہمارے مخالفین کے اور نقاد کی تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ جو 5 اگست کا جو یہ پروگرام تھا، تمام تر فسطائیت اور ظلم اور ناانصافی کے باوجود جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو ہمارے لیڈران کو جو ہے وہ سلاٹر کیا گیا، ان کو ناک سزا دے کے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ چھینی گئی ہے، تمام تر جبر اور تمام تر فسطائیت کے باوجود ہمیں گولیاں ماری گئیں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اس کے باوجود بھی ہم پرامن اور آئینی اور قانونی اور جمہوری جو ہے وہ جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نہ کوئی ہمارے ہاتھ میں کلاشن کوپ ہوتی ہے، نہ ہم نے کوئی خود کو جیکٹ پہنی ہوتی ہے، نہ ہمارا کوئی پرپس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو تانو تشنی کریں گے یا کسی کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے. ہم نے پہلے بھی میں نے 2 ٹوک کہا ہے کہ ہم تمام ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم کسی ادارے سے یا کسی فرد واحد سے یا 1 یا 2 سے ناراضگی ہماری ہو سکتی ہے اور اس پہ ہم اپنا جو جمہوری رائے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن میں جو ہے اس کی ایکسرسائز اپنے جمہوری رائٹ کا وہ بڑے پولائٹ انداز میں کرنے کا اور گلے کے انداز میں بات کرنے کا قائل ہوں، اور جہاں بھی کوئی غلطی ہو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ہم اپیل کرتے رہیں گے اور ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. باقی رہا سوال، ہم جس پہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی چھاپڑی فروش یا عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیا جائے یا ان میں رکاوٹ ڈالی جائے، ہم تو پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اور ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ہمارے قائد عمران خان کو آپ نے ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ہمارے دوسرے اسیران کو آپ نے ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو شاہ محمود قریشی کا میرے سے سوال کیا ہے بے نظیر کے، اس کا مقصد تو یہ ہے جو باعزت بری ہو گیا ہے تو آپ نے 2 سال اس کو ناحق جیل میں ڈالا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس زیادتی، اس ناانصافی اور اس بربریت کا کون جواب دے گا
کہ ایک شریف النفس آدمی، ایک عزتدار اور باوقار آدمی جس نے پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا، تمام دنیا کے سامنے لڑا، اور آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور آپ نے اس پہ سنگین الزام لگا دیا اور اس پہ غداری کی اور دہشت گردی کی، آپ نے اس پہ دفعات لگا دی اور ان کے ساتھ جس برے انداز میں طریقہ کارواں رکھا گیا، اور 2 سال کے بعد آپ نتیجہ یہ سنا رہے ہیں کہ نہیں جی شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اسی پہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ ناراض ہے، وہ نالاں ہے۔ انصاف جہاں بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس سے نہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ کا تعلق ہے، میں آپ کو بتا دوں بے نظیر صاحبہ کو جو 5 اگست کا احتجاج ہوا ہے، وہ جو انٹرنیشنل ہمارے 5 چیپٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پورے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، اور ہر جگہ جو ہے وہ احتجاج پاکستانیوں نے، جو ہمارا ڈائس ہو رہا ہے انہوں نے کیا ہے۔ برسات جو پاکستان کے ہر کونے میں آلموسٹ کو 170 ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں پورے پاکستان میں، ہر جگہ، ہر دیہات میں، گاؤں میں بھی، ایون دیٹ میرے بکھر میں جو 2 گاؤں میں بھی وہاں پہ انہوں نے لوگوں نے پرامن احتجاج کیا ہے، اور میرے ورکرز اور وہاں کے بکھر کے ورکرز کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی FIR کی گئی ہیں۔ اور میں یہ حیران ہوں، میں سوال کرتا ہوں میں اپنا بے نظیر آپ کی وساطت سے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ تو ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آپ کا آئین کا آرٹیکل 16 ہے، 17 ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں، اجتماع کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے 144 لگا لیتے ہیں۔ میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پالیٹکس سے ادنا سا کارکن ہوں۔ میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ آئین بڑھائے یا قانون بڑھائے؟ کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، اور لا 144 لگا دیتے ہیں اور غریب لوگوں کے خلاف ان خلاف پرچے دے کے ان کو پکڑ دکڑ کرتے ہیں۔ میرے بکھر میں جو ہے وہ کاشتکاروں نے احتجاج کیا تو ان کے ٹریکٹر پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان تمام تر فسطائیت یہ ان کے باوجود 5 کو جو اگست کا پرامن احتجاج تھا۔ اور میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے احتجاج کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کوئی چڑھائی کریں گے یا کسی کیپٹل پہ چڑھائی کر دیں گے یا کسی اور جگہ پہ چڑھائی کر دیں گے تو ہم یہاں پہ جو پاکستان میں حکمران ہے۔ بہت بہت شکریہ ثناء اللہ مسیح صاحب آپ کا کہ آپ پروگرام میں آئے، مگر مجھے آپ سے کچھ اور بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے کردار پر بھی بات کرنی تھی، مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور آپ نے اتنی کھری کھری باتیں کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔